अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है हवालात में तलाक। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। पुलिस इंस्पेक्टरों की कहानियों से आपको ये मालूम हुआ होगा कि कैसे कैसे लोग पुलिस के मुखबर होते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम अहमद यार ख़ान कई बार उन मुखबरों का ज़िक्र कर चुके हैं। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। नूरानी शाह मेरे पास अभी बैठा हुआ था कि दो मुअज़्ज़िज़ हज़रात आ गए थे। ये उन लोगों में से थे जो थानेदार की खुशनुदी हासिल करने को मजहबी फरीज़ा समझते थे। उनको बहाना चाहिए था थाने आने का, वो मिल गया। उनमें से हर एक की कोशिश होती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा मुखबरी करे और सही इत्तला लाए। उन लोगों से सही और मुकम्मल रिपोर्टें मिला करती थीं। वो 3 आदमी थे। मैंने गुज़श्ता रात दाई को बुलवाया था, वो भी आई बैठी थी। मैंने उसको कहा कि अभी चली जाए, मैं उसको ख़ुद बुला लूँगा। मैंने उन मुअज़्ज़िज़ीन को बारी बारी अपने पास बिठाया और हर एक की रिपोर्ट सुनी। मैं हर एक की अलग अलग रिपोर्ट नहीं लिखूँगा। उनसे मुझको जो मालूमात हासिल हुई वो मैं मुख्तसर करके पेश कर देता हूँ। उन लोगों से कोई और ही ड्रामा मालूम हुआ। उन्होंने बताया कि अनवरी इसी शहर के एक लड़के अख्तर को चाहती थी, लेकिन शादी लहरासिब के साथ हो गई और अख्तर की शादी कहीं और हो गई। अख्तर और अनवरी शादी के बाद भी मिलते मिलाते रहे। अनवरी अख्तर के घर जाती थी और अख्तर उनके घर जाता था। फिर घर गृहस्थी में उलझकर उनकी मुलाकातें कम हो गई। अब अनवरी लहरासिब से अलाइदगी इख्तियार करके माँ बाप के घर आ बैठी तो अनवरी और अख्तर की मुलाकातें फिर से शुरू हो गई। उनका मिलना मिलाना इतना ज़्यादा हो गया कि अख्तर की बीवी ने एतराज़ किया। अख्तर ने बीवी की परवाह न की। इसके नतीजे में मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा हो गई, जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अख्तर की बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई। फिर भी अख्तर ने अनवरी से मिलना ना छोड़ा। जब लहरासिब को दूसरी बीवी ने बच्चा दे दिया तो अनवरी लहरासिब को लात मार कर घर आ बैठी। उन लोगों की राय ये थी कि अनवरी का रवैया ऐसा है जैसे वो अख्तर की बीवी को तलाक दिलवा कर उसके साथ शादी करना चाहती है। ये ड्रामा बहुत आगे निकल गया है। मैंने उन आदमियों से पूछा कि अख्तर में इतनी हिम्मत है कि उसने लहरासिब के बच्चे को कत्ल कर दिया हो या किसी ज़रिए से करवा दिया हो। तीनों ने मुझको ये जवाब दिया कि अनवरी को खुश करने के वास्ते वो हर ख़तरा मूल ले सकता है। वो अपनी बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है। मैंने उन मुअज़्ज़िज़ मुखबरों की रिपोर्टें बहुत ही मुख्तसर करके सुनाई है। अगर पूरी सुनाता तो आपको भी ये शुबा होता कि बच्चे का कातिल अख्तर हो सकता है या किसी न किसी तरीके से ये वारदात अख्तर ने करवाई है। मैंने इन रिपोर्टों की रोशनी में अख्तर को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी समझा और उसको थाने तलब कर लिया। आधे घंटे बाद वो मेरे सामने बैठा हुआ था। वो 27-28 साल की उम्र का खूबरू नौजवान था और शक्ल सूरत और लिबास से अच्छे ख़ानदान का लगता था। मुझको ये तवक्को थी कि मैं उस पर सवाल करूँगा तो वो हर बात से इनकारी होता चला जाएगा, लेकिन उसने हर बात तस्लीम कर ली। उसने ये भी तस्लीम किया कि शादी से पहले उसकी और अनवरी की आपस में इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करने का अहद कर लिया था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर उसने ये भी तस्लीम किया कि शादी के बाद भी उनकी मुलाकातें होती रहीं, फिर मुलाकातें कम हो गई और अब अनवरी लहरासिब से अलग होकर घर आ गई है तो मुलाकातें ज़्यादा हो गई। अख्तर ने मुलाकातें ज़्यादा होने की वजह ये बताई कि अनवरी बहुत परेशान थी। वो दिल से लहरासिब से अलहदा नहीं होना चाहती थी। वो मुझसे जज्बाती सहारा मांगती थी जो मैं उसको देता था। अख्तर भाई, तुम तो बहुत ही शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझको तुम किस तरह यकीन दिला सकते हो कि अनवरी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात पाक साफ़ है? आपको यकीन दिलाने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं।
میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکیزہ تعلقات کا شاہد خدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بابت رپورٹیں دی گئی ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک گواہ ایسا لے آئے جو یہ کہے کہ اس نے مجھ کو اور انوری کو کہیں الگ تھلگ تنہائی میں اکٹھے دیکھا ہو۔ وہ میرے گھر آتی ہے تو میری بیوی میرے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں تو اس کے گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اب تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اپنے ماں باپ کے گھر ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے اور مجھ کو بدنام کرتی پھرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی کہیں اور انوری کی کہیں اور ہو گئی تو ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں دلی طور پر دلچسپی لیں گے، اور ہم نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ انوری نے لہراسب کو روحانی طور پر قبول کر لیا۔ میں نہیں مانتا اگر انوری کے دل میں لہراسب کی اتنی ہی محبت تھی تو اس کی دوسری بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو چھوڑ نہ آتی۔ میں نے انوری کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلی۔ اب تو میں پکا شبہ کروں گا کہ لہراسب کے بچے کو انوری نے ہی مروایا ہے۔ کیا انوری نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو کہاں سے پتہ لگا ہے کہ اس بچے کا باپ چودھری لہراسب نہیں؟ وہ کیسے بتاتی؟ وہ کسی کا نام لیتی تو میں اس آدمی کو تھانے بلا کر پوچھ لیتا۔ جناب عالی، یہ بات اس کو میں نے بتائی تھی۔ اس نے میرا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ مجھ کو تھانے بلا کر پریشان کریں گے۔ اس نے میری عزت رکھی ہے۔ اس نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ یہ بات یا یہ الزام اس نے آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آپ کے پوچھنے کے باوجود اس نے میرا نام نہیں لیا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ اس نے کیا حماقت کی ہے، میرا نام لے دینا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بچے کا باپ کون ہے؟ بچے کے باپ کا نام آصف ہے۔ وہ میرا دوست ہے اور لہراسب کی دوسری بیوی کے ساتھ اس کا دوستانہ زیادہ گہرا ہے۔ آصف کے ساتھ میری رازداری ہے، اس رازداری کی وجہ سے اس نے مجھ کو اپنا یہ راز دیا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختر تم تو بے وفا اور بے اعتبار دوست ہو کہ اپنے جگری یار کے خلاف تھانے میں بات کر رہے ہو۔ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ آصف کے اس گناہ نے نوری کو اجاڑ دیا ہے، انوری کو اجاڑ دیا ہے۔ میں انوری پر آصف جیسے 1 درجن دوست قربان کر سکتا ہوں۔ آصف کی بابت شرفو نوکر نے جو بیان دیا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اختر کی اس بات پر فوراً یقین کر لیا۔ اختر نے مجھ کو اس معاملے کی بابت پورا بیان دیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آصف اور شاہدہ کی دوستی شادی سے پہلے بھی تھی، لیکن وہ دوستی ایسی تھی جیسے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ہوتے۔ یوں سمجھ لے کہ ان کی آپس میں ذرا بے تکلفی تھی۔ آصف اپنے خاندان کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ شاہدہ بیاہی ہوئی آ گئی تو اس کی ملاقات آصف کے ساتھ ہوئی۔ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ چودھری لہراسب لاولد ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لاولد ہی رہے گا، اس واسطے کہ پہلی بیوی کا 5 سال گزر جانے کے باوجود بچہ نہیں ہوا۔ آصف نے اختر کو رازدار دوست سمجھ کر بتایا تھا کہ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ اگر وہ چودھری لہراسب کو صرف ایک بچہ دے دے تو اس خاندان میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور پہلی بیوی کو طلاق مل جائے گی۔ آصف کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں، یہاں سے ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے اور اس کے نتیجے میں شاہدہ ماں بن گئی اور سب نے کہا کہ یہ چودھری لہراسب کا بچہ ہے۔ اختر نے مجھ کو کہا کہ بے شک آصف کو میرے سامنے بٹھائیں، شاہدہ کو بھی لے آئیں، میں ان کے سامنے بات کروں گا۔ اختر کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئی۔ مجھ کو اس شخص نے قائل کر لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ جناب انسپکٹر صاحب، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، لیکن آپ ایک کرم یہ کریں کہ انوری پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ لہراسب کی ماں، بہنیں اور ایک خالہ اس کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بچے کو انوری نے مروایا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میری کوئی کارروائی بلا وجہ نہیں ہوگی۔
دائی رہ گئی تھی، اس کو بلایا۔ اس کے بیان سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل شہروں اور قصبوں کے لوگ دائی کے وجود سے محروم ہو گئے۔ دائی ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر قصبے کا ایک اہم فرد ہوا کرتی تھی۔ اب لوگ بچوں کی پیدائش کے واسطے عورتوں کو ہسپتالوں میں داخل کراتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے۔ محلوں میں نرسیں اوزار اور آلات اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تجربے کار دائیاں ہوتی تھی۔ ہر دائی کا اپنا علاقہ ہوتا تھا۔ اپنے علاقے کی ہر عورت سے دائی واقف ہوتی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ انہوں نے ہر اس عورت کے دن گنے ہوئے ہوتے تھے جو امید سے ہوتی تھی۔ پیدائش کے وقت وہ وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ نہ انجیکشن کی ضرورت ہوتی تھی نہ کسی دوائی کی۔ دائی اتنی تجربے کار ہوتی تھی کہ ہاتھوں سے وہ عورت کو بڑے آرام سے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزار دیتی تھی۔ چونکہ دائیاں گھر گھر پھرتی رہتی تھی، اس واسطے وہ ہر گھر کے درپردہ حالات سے بھی واقف ہوتی تھی۔ ایسی ویسی عورتوں کے راز دائیوں کو معلوم ہوتے تھے۔ بعض دائیاں خفیہ پیغام رسانی بھی کیا کرتی تھی۔ یہ دائی جس کی میں بات سنا رہا ہوں ادھیڑ عمر عورت تھی۔ جسم کی سماٹ تھی، چہرے پر تجربے کاری کی خود اعتمادی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو پتہ لگا کہ یہ دماغی طور پر بھی سمارٹ ہے۔ اس نے بیان دیا کہ وہ شاہدہ کے پاس گئی تھی اور برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اس نے شاہدہ سے پوچھا تھا کہ بچہ کہاں ہے؟ شاہدہ نے بتایا تھا کہ اندر سویا ہوا ہے۔ بچہ کون سے کمرے میں سویا ہوا تھا؟ نہ میں نے پوچھا نہ شاہدہ نے بتایا۔ جب میرے کانوں میں پڑی کہ چودھری لہر آصف کا بچہ مر گیا ہے، اس وقت میں اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی چودھری لہر آصف کے گھر گئی۔ اس وقت پتہ لگا کہ بچہ پلنگوں والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ چودھری لہر آصف کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ اسی کمرے میں تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا، اور کچھ دیر بعد میں بھی گھر چلی گئی تھی۔ دائی کا سارا بیان اور اپنی جرح سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مجھ کو کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اس نے یقینی طور پر بتایا کہ شاہدہ اور آصف کی ناپاک دوستی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بتا سکتی ہے کہ چودھری لہر آصف یا شاہدہ کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ان کے بچے کو ہی قتل کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتی۔ آپ کو پتہ نہیں لگ سکا تو مجھ کو کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ عورت ہر گھر کا حال احوال جانتی تھی، اس واسطے میں نے اس کے ساتھ بہت ہی مغز ماری کی۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے تھک ہار کر اس کو کہا کہ اس گھر میں اس کی موجودگی میں کوئی اور آیا ہوگا۔ مجھ کو اپنے آپ پر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا کہ میں نے ایک ایسا بے وقوفوں والا سوال کیا تھا۔ دراصل میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اگر وہ آج کل کا زمانہ ہوتا یا میں آج کے زمانے میں تھانے دار ہوتا تو پھر کوئی غم ہی نہیں تھا۔ مقتول بچے کے وارث 2-3 جلوس نکالتے، تھانے کا گھیراؤ کرتے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے۔ اخباروں میں ایک دن خبر آتی اور 1-2 دن بعد یہ خبر آتی کہ وزیر اعلیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ بچے کے قاتل کو فوراً پکڑا جائے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھانے دار کو معاف کر دیا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بچے کے قاتل کی تلاش میں وقت ضائع کرے، کیونکہ اس کی اصل ضرورت سیاسی کاموں میں ہے۔ اس زمانے میں ایک انسان کا خون نہ کوئی قاتل ہضم کر سکتا تھا نہ ہی کوئی تھانے دار۔ مقتول خود انتہائی غریب ہی ہوتا، لولا لنگڑا یا پگلا ہی ہوتا، اس کو ایک انسان سمجھا جاتا تھا۔ دائی نے میرے فضول سے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس گھر میں اور تو کوئی نہیں آیا، شاید بھنگن ڈیوڑی میں آئی تھی۔ بیت الخلاء ڈیوڑی میں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چونک پڑی اور کچھ سوچنے لگی۔ اب یاد آیا ہے، ڈیوڑی میں کچھ آواز سی آئی تھی۔ شاہدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور ڈیوڑی میں چلی گئی۔ بھنگن شاید اسی وقت آئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہدہ اندر آئی اور میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ ڈیوڑی میں بھنگن کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا؟ اس کے اس بیان پر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، اور مجھ کو محسوس ہونے لگا کہ بھنگن اور شاہدہ کو اس سلسلے میں تھانے بلانا ضروری ہے۔
دائی نے مجھ کو بھنگن کا گھر بتایا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ اس بھنگن کو ساتھ لے آئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھنگن آ جائے گی تو شاہدہ کو بھی بلاؤں گا۔ دائی کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ بھنگن کچھ دیر لگا کر آئی اور اس کے ساتھ ہی ہسپتال سے آدمی آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ یہ لو محبوب بھائی، تکیے کی رپورٹ آ گئی ہے۔ میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ایکسپرٹ نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ تکیے پر اسی مواد کا نشان ہے جو بچے کے منہ سے نکلا تھا۔ اس رپورٹ سے تصدیق ہو گئی تھی کہ بچے کا سانس اسی تکیے سے روکا گیا تھا۔ رپورٹ پر باتیں ہو چکی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تفتیش کس نتیجے پر پہنچی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں تو ہار گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر مجھ کو قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو میں قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ مجھ کو توقع تھی کہ بچے کا باپ چودھری لہراسب اپنی پہلی بیوی پر شک کرے گا۔ یہ بیوی اس سے الگ بھی ہو گئی ہے، لیکن لہراسب اس کے خلاف بات بھی نہیں سنتا۔ پہلی بیوی نے لہراسب کی دوسری بیوی پر الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ لہراسب کا نہیں کسی اور کا تھا۔ یہ الزام صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہاں محبوب بھائی، ڈاکٹر نے اس طرح کہا جیسے اس کو اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا، یہ ذرا غور سے سن لو۔ یہ بچہ چودھری لہراسب کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے جو قتل ہو گیا۔ اب آپ نے لہراسب کا ذکر کیا ہے تو یاد آیا ہے، بچے کے قتل سے شاید 2-2.5 مہینے پہلے چودھری لہراسب میرے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ شادی کیے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا چیک اپ کرواؤ۔ اس نے کہا کہ بیوی کو 3 ڈاکٹر دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے اپنے چیک اپ کی رپورٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا چیک اپ کروایا ہی نہیں۔ مردوں میں ایک لعنت ہے، اولاد نہ ہونے کے معاملے میں ڈاکٹری معائنہ نہیں کراتے، اس میں اپنی بےعزتی سمجھتے، حالانکہ یہ قدرتی معاملہ ہے۔ یہ چودھری انہی مردوں میں سے ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنا ٹیسٹ کرواؤ، اگر کوئی نقص نکلا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ خود بھی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کا نام پتہ لینے آیا ہے۔ میں نے اس کو ٹیسٹ کی پرچی لکھ دی اور لاہور کے ایک اسپیشلسٹ کا ایڈریس لکھ دیا۔ پھر وہ 4-5 دنوں بعد میرے پاس آیا۔ وہ لاہور گیا تھا۔ اس نے مجھ کو اسپیشلسٹ کی لیبارٹری رپورٹ دکھائی، جو دیکھ کر مجھ کو بہت افسوس ہوا۔ قدرت نے اس کو اولاد پیدا کرنے والے جرثوموں سے محروم رکھا تھا۔ بیچارہ کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا۔ اب تو ڈاکٹری ثبوت مل گیا تھا کہ بچہ لہراسب کا نہیں تھا۔ میں تکیہ اور رپورٹ جو ڈاکٹر نے سر بمہر کر دی تھی لے کر تھانے آ گیا۔ یہ تو دماغ لڑانے کا کھیل تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا، جتنا بھی تھا میں نے اس کو لڑا دیا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھ کو ایک نکتہ مل گیا۔ لہراسب ان دنوں ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا جن دنوں بچہ 3 مہینوں کا ہو گیا تھا، اور انوری نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی اور انوری اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی۔ لہراسب نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے وہ جھوٹ بولا تھا۔ اب اس نے اس واسطے ٹیسٹ کروایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انوری کا الزام صحیح ہے یا غلط۔ رپورٹ نے الزام صحیح ثابت کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس آ کر وہ انوری کی حمایت کرتا تھا۔ مجھ کو ایک اور بات یاد آ گئی۔ لہراسب کے محلے کے ایک معزز آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ بچے کے قتل سے 1.5-2 ہفتے پہلے لہراسب کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے والا اور ایسا ہنسمکھ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے، کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا ہے۔ پھر جب اس کا بچہ مر گیا تو لہراسب میں کوئی اور ہی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ بولتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت اب بھی ٹھیک نہیں۔ اب میں نے بھنگن کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس پر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ کمروں میں جھاڑو دینے گئی ہوگی اور بچے کو اس نے سانس روک کر مارا ہوگا۔
اس کو اس کام کی اجرت دی گئی ہوگی اور قتل کا یہ طریقہ بتایا گیا ہوگا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ شاہدہ کو تھانے لے آئے۔ بھنگن سے میں نے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس کا بیان لینے کی بجائے میں سوال کرتا رہا۔ اس نے اسی بات پر میرے سوال ختم کر دیے کہ وہ صرف بیت الخلاء صاف کرتی ہے اور باہر سے ہی چلی جاتی ہے۔ اس نے تو کبھی صحن میں بھی جھاڑو نہیں دیا۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے ایک عجیب بات بتا دی۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی تو بی بی شاہدہ ڈیوڑی میں باہر والے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پہلے بی بی نظر آئی، پھر مجھ کو اس طرح لگا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے ہو گیا ہو۔ مجھ کو کیا ضرورت تھی یہ دیکھنے کی کہ یہاں کون کون کھڑا ہے۔ ہم غریب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے۔ میں نے آگے ہو کر ٹوکری جھاڑو رکھا تو پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک آدمی تھا جو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ تم نے اس کو پہچانا تھا؟ ہاں جی، وہ چودھریوں کا بیٹا آصف تھا۔ شاہدہ نے تم کو کچھ کہا تھا؟ نہیں جی، بی بی شاہدہ اندر چلی گئی تھی اور میں اپنا کام کر کے وہاں سے آ گئی۔ مجھ کو اچانک اس آصف پر غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے بھنگن کو بھیج دیا اور شاہدہ کو اندر بلایا، جو تھوڑی دیر پہلے تھانے پہنچی تھی۔ شاہدہ، یہ بتاؤ کہ اس آصف کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ سوچ لو کہ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اتنی بے عزتی کروں گا کہ سارا شہر تم پر لعنت بھیجے گا۔ نہ جی، کوئی چکر نہیں۔ آصف کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کہو، تمہارا تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا جو خدا نے تم سے واپس لے لیا۔ اب آگے بکواس کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کو کس نے مارا ہے؟ اگر اب تم نے انوری کا نام لیا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ شریفوں کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں باہر نکلا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ آصف کو تھانے میں فوراً حاضر کرو۔ اندر جا کر میں نے شاہدہ سے کہا، اس روز کی بات کرو جس روز تمہارا بچہ مرا تھا۔ آصف اور تم ڈیوڑی میں کیا کر رہے تھے؟ اور آصف بھنگن کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کیوں گیا تھا؟ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی کم عمر لڑکی ذرا سا بھی نہ ڈری اور انکار ہی کرتی رہی۔ میرے اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا کہ وہ چودھری لہراسب سے ملنے آیا تھا اور میں پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چودھری کی غیر حاضری میں اندر آئے۔ بات دراصل یہ ہوئی ہے شاہدہ، تم نے اور آصف نے مل کر اس بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ شاہدہ نے بلبلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اس الزام سے انکاری تھی۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی بہت سخت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ کہہ دیتی تھی کہ آپ انوری کو کیوں نہیں پکڑتے۔ وہ جب بھی انوری کا نام لیتی تھی تو میرے منہ سے ایک بکواس نکل جاتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے مجھ کو اس طرح رام کرنے کی کوشش کی کہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا معصوم بچہ مارا گیا ہے اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ترس نہیں آتا۔ ہم دونوں میں کھینچا تانی جاری تھی کہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ آصف آ گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہدہ کو ساتھ لے جائے اور اپنی نگرانی میں بٹھائے اور آصف کو اندر بھیج دے۔ جب آصف میرے دفتر میں آیا تو میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور گھوم کر آصف کا گریبان پکڑ لیا۔ غور سے سن، میں نے پولیس والوں کی مرغوب گالی دے کر کہا، اگر تو نے یہ کہا کہ شاہدہ کے ساتھ تمہاری دوستی ناجائز نہیں تو یہاں سے تم کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ تیری یہ ماں شاہدہ سچی کہانی بک چکی ہے۔ بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں، اس نے ہکلا کر کہا، یہ سلوک تو نہ کریں۔ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ گناہگار کا ذرا سا بھی حوصلہ اور ذرا سی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ اتنا خوبصورت جوان، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اندر باہر سے کانپ رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی۔
میں آپ کو لمبی بات کیا سناؤں؟ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اس بچے کی فرمائش شاہدہ نے کی تھی۔ میں شاہدہ کی یہ خواہش آپ کو اختر کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آصف کے ساتھ جب مزید بات چیت ہوئی تو مجھ کو پتہ لگا کہ یہ تو تجربے کار فراڈیا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری لہراسب کے ساتھ اس نے اسی مطلب کے واسطے دوستی لگائی تھی۔ لہراسب بھی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور اس کا روب داب بھی تھا، لیکن آصف نے اس پر اپنی زبان کا اور ایکٹنگ کا جادو چلا لیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ حرام بچہ مرا کس طرح ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور قسمیں کھا کھا کر انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ اس نے اور شاہدہ نے چودھری لہراسب پر قبضہ کرنے کے واسطے ہی تو بچے کو پیدا کیا تھا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بچہ چودھری لہراسب کا نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اسی طرح موجود تھا کہ بچے کا قاتل کون ہے۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ میرا خیال لہراسب کی طرف چلا گیا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا، وہ اس واسطے کہ یہ لوگ روپے پیسے اور زمین جائیداد کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیتے۔ ایک بیوی سے بچہ نہ ہو تو ایک اور خرید کر لے آتے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شریفوں کی بیٹی کو اجاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں درپردہ کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ میں نے اسی غصے میں ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ چودھری لہراسب کو لے آئے۔ میں اس دوران آصف کے ساتھ باتیں کرتا اور سوال پوچھتا رہا۔ کچھ دیر بعد لہراسب آ گیا۔ میں اس وقت آصف کو فارغ کر چکا تھا اور دفتر میں اکیلا بیٹھا اسی واردات کی بابت سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ چودھری لہراسب، تم ہی کچھ بتاؤ کہ کون سا ایسا شیر دلیر ہے جو دن کے وقت تمہارے گھر آ کر تمہارے بچے کو ہمیشہ کی نیند سلا گیا ہے۔ میں لہراسب کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ لہراسب دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے لہراسب کو اس سے زیادہ بری حالت میں دیکھا جو مجھ کو بتائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں تو اس پر سارا غصہ نکال دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے خیالات بدل گئے۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تھانے دار قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ کوئی بات کرو چودھری، میں تمہارے دکھ اور درد کو جانتا ہوں، اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ ڈاکٹر نے، سول اسپتال کے ڈاکٹر منوہر کپور نے مجھ کو ساری بات سنائی ہے۔ تم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنا ڈاکٹری معائنہ کروا چکے ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اب مجھ کو آج وہ وقت اسی طرح یاد ہے جس طرح اب بھی لہراسب میرے سامنے بیٹھا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سر اس طرح جھک گیا جیسے وہ اونگتے اونگتے سو گیا ہو یا اس پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ میں فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر ہاتھ آگے کیے اور اس کی ٹھوڑی ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے چودھری؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اوپر کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، لہراسب نے کہا۔ یک لخت اس کی آواز اونچی ہو گئی اور اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اللہ پاک کی قسم، حرام کے اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے محبوب بھائی، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اٹھ کر پھر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہوش کرو چودھری، ہوش میں آؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے سچ بولا ہے، خدا تمہیں سچ کا اجر دے گا۔ محبوب عالم صاحب، مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا؟ انوری جیسی بیوی میرے منہ پر تھوک کر اپنے گھر چلی گئی، اور میرے گھر میں ایک بدکار لڑکی آئی اور میرے اس گھر میں، جس کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حرام کا بچہ پیدا کیا۔ اور پھر بھائی محبوب، اتنے معصوم بچے کو مار کر کیا آپ چین سے رہ سکیں گے؟ اللہ اللہ، میں تو اس ظلم کے بعد سو ہی نہیں سکا۔
وہ چپ ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یک لخت بم کی طرح پھٹا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا محبوب، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے بچے کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر دبایا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں بڑی زور زور سے ہلے، اور پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ یہ ننھے منھے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ مجھ کو فوراً پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ میرے واسطے اس شخص کی یہ حالت سنبھالنی ناممکن نظر آتی تھی۔ تھانے دار اتنے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن اس شخص نے میرے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لینا تھا، بڑی مشکل سے اس کا اقبالی بیان لیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو وہ بیان دیتا چلا جاتا تھا اس کی ذہنی حالت سنبھلتی چلی جاتی تھی۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ساری کہانی پڑھی ہے، اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو تصور میں لائیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا۔ اس کا پورا بیان دینے کی ضرورت نہیں، میں نے کہانی سنا دی ہے۔ میں جب اس کو حوالات میں بند کرنے لگا تو اس نے التجا کی کہ وہ اپنی بیوی شاہدہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتفاق سے شاہدہ وہی تھی۔ میں نے لہراسب کو کہا کہ میں شاہدہ کو بلاتا ہوں۔ اس نے کاغذ مانگا اور میں اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کاغذ دیا اور یہ سوچ کر اپنا پین بھی اس کو دے دیا کہ وہ شاید کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ اس نے لکھا اور کاغذ مجھ کو دیا۔ میں نے تحریر پڑھی۔ یہ طلاق نامہ تھا جو اس نے شاہدہ کے نام لکھا تھا، یعنی اس نے شاہدہ کو طلاق دے دی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں بھی اس پر گواہی ڈال دوں اور یہ شاہدہ کو دے دوں اور اس کو اس کے سامنے نہ لاؤں۔ میں نے یہ طلاق نامہ شاہدہ کو دے دیا اور اس کو بتایا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ میں اس کے پاس زیادہ نہیں ٹھہرا، اس واسطے کہ ملزم اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں آ کر لہراسب کو ساتھ لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ انوری اگر میرے اوپر رحم کرے تو تھوڑی سی دیر کے واسطے آ جائے۔ اس نے یہ درخواست ایسے لہجے میں کی کہ میں نے انوری کو بلوایا۔ انوری آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ بچے کو لہراسب نے خود قتل کیا ہے اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے اور اس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ انوری کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ کو تو ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اور میں نے مل کر اس کو سنبھالا۔ وہ ذرا سنبھلی تو میں اس کو حوالات کے دروازے کے سامنے لے گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ انوری کے دل میں لہراسب کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ لہراسب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ انوری نے اپنے دونوں ہاتھ اندر کر کے اس کے ہاتھ پکڑے اور انہیں باہر لا کر چومنے لگی، اور کئی بار اس نے لہراسب کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ انوری مجھ کو بخش دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، اگر چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے آگے نہ بولنا چودھری، پھانسی چڑھ جاؤ گے تو بھی خدا کی قسم شادی نہیں کروں گی۔ عمر قید ملی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، لیکن چودھری میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میری طرف سے بے فکر رہنا۔ انوری چلی گئی۔ اس کے بعد جو کارروائی شروع ہوئی وہ مقدمے کی تیاری اور مقدمے کی پیشیاں تھی۔ لہراسب نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کروا دیا۔ ایک ہندو وکیل انوری کے باپ نے کیا تھا۔ سیشن کورٹ میں اس وکیل کے کہنے پر لہراسب اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا، پھر بھی سیشن جج نے اس کو عمر قید سنا دی۔ اسی ہندو وکیل نے اپیل دائر کی اور صرف اس نکتے پر لہراسب کو بری کروا لیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں، اور صرف اقبالی بیان پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا، اور یہ اقبالی بیان بھی مشکوک ہے۔ 7-8 مہینوں بعد لہراسب گھر آ گیا اور پھر مجھ کو یہ پتہ چلا کہ انوری اس کے گھر پہنچ گئی ہے۔ میں خوش تھا کہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے، اور مجھ کو یہ بھی خوشی تھی کہ لہراسب بری ہو کر آ گیا ہے، لیکن 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا جو اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ لہراسب معزز اور بھلا آدمی تھا۔ مجھ کو غصہ اس کی دوسری بیوی پر تھا جو لہراسب کے خاندانی وقار کے بالکل الٹ تھی۔ ایک روز لہراسب مجھ کو ملنے کے واسطے تھانے میں آیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اس کی بہت مدد کی تھی، حالانکہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی، صرف یہ بات تھی کہ میری ساری ہمدردی اس کے ساتھ تھی
اور میں نے تھانے میں بھی اس کی پوری عزت کی تھی۔ ہاں، اگر میں نے اس کی کوئی مدد کی تھی تو وہ یہ تھی کہ خانہ پوری، جس کو پولیس کی زبان میں پیڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ پولیس کے واسطے پیڈنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تھانے دار بڑے مزے سے کورٹ میں موقع کا گواہ بھی پیش کر دیا کرتے۔ لہر آصف کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ بہت افسوس کا اظہار کرتا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بہت پریشانی دی، لیکن خوشی کا اظہار بھی کرتا تھا کہ ایسی بیوی کسی کو ملتی ہے جو خاوند کے پیچھے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی انوری نے اس کو کہا تھا کہ تم کو اگر عمر قید ہو گئی تو بھی میں تمہاری واپسی تک تمہارا انتظار کروں گی۔ محبوب صاحب، آصف جیسے بندے کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھ کو اس شخص پر بہت غصہ ہے۔ اس نے میری دوسری بیوی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر میرے گھر کو ناپاک کیا تھا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ پھر سوچتا ہوں کہ شاہدہ اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ دفع کرو چودھری لہر آصف، تم عزت دار آدمی ہو۔ ایک بدکار بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنی عزت بچا لی ہے۔ لوگ تو اسی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ شخص لہر آصف ذہنی طور پر کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ ایک تو اس واسطے کہ اس نے جیل دیکھ لی تھی اور بڑا گندا مقدمہ بھگتا تھا، اور پھر اس کو آصف اور دوسری بیوی پر غصہ بھی تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ اولاد دے نہ دے یہ اللہ ہے جو پتھر سے بھی پانی نکال دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی بری ہونے کے 3 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ صبح سویرے لہر آصف کی دوسری بیوی شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا۔ میں ابھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور فصل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ خون اور زخموں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کلہاڑی یا چھری سے مارا گیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ لاش اوندے منہ پڑی ہے۔ سر کے زخموں سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا ہے۔ اس واسطے لاش شناخت نہیں ہوئی۔ میں نے اطلاع ملتی 2 آدمیوں کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جائے۔ جو 2 آدمی نمبردار کے ساتھ آئے تھے انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ چونکہ اس نمبردار کا گاؤں قریب تھا اس واسطے یہ دونوں اس گاؤں میں چلے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ صاف طور پر قتل کا کیس تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں نے اپنے ذمے لے لی۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI پہلے ہی بہت مصروف تھے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی قصبے سے کچھ دور اور گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ یہ گاؤں قصبے سے، جس کو شہر کہا جاتا تھا، کوئی 1 میل دور تھا۔ نمبردار نے یہ عقل مندی کی تھی کہ موقع پر جلدی پہنچ گیا تھا۔ ان معاملات کو وہ جانتا تھا، اس واسطے اس نے کھرے بچانے کے واسطے آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے تھے۔ لاش کے ارد گرد فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ لاش کے قریب ایک چاقو پڑا ہوا تھا جس کا پھل تقریباً 6 انچ تھا۔ یہ مقتول کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیجا کہ فلاں جگہ آ جائے۔ میں نے لاش کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ پر دائیں اور بائیں خون جمع ہوا تھا۔ پھر بھی لاش کی شناخت میں مجھ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ آصف کی لاش تھی۔ آصف شہر کا رہنے والا وہی جوان تھا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے شاہدہ کے ساتھ تعلقات تھے اور شاہدہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اسی کا تھا۔ سب سے پہلے میرا دھیان لہر آصف کی طرف گیا۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ لہر آصف بری ہو کر مجھے تھانے ملنے آیا تو اس نے آصف کے خلاف غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ لہر آصف معزز اور پروقار آدمی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے غیرت اور بزدل تھا۔ یہ لوگ تو معمولی سی بات پر بندے قتل کر دیا کرتے تھے۔ آصف نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلق جوڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا۔ بے شک شاہدہ اب لہر آصف کی بیوی نہیں تھی، لیکن لہر آصف کی بے عزتی جو ہوئی تھی وہ اس درجے کے لوگ معاف نہیں کیا کرتے تھے۔
مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے آصف نے شہر میں کہیں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی ہوں کہ اس نے لہراسب کی بیوی سے بچہ پیدا کیا تھا۔ آصف جیسے اوچھے آدمی اس طرح کی بات کر دیا کرتے۔ البتہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ شہر سے اتنی دور یہ واردات کیوں کی گئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قتل لہراسب نے خود نہیں کیا بلکہ اپنے کسی نوکر یا مزارے یا کرائے کے کسی قاتل سے کروایا ہوگا۔ یہ تو تفتیش کی باتیں جو میں بعد میں کروں گا۔ وہاں میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کو 2 کلہاڑیاں سر پر لگی تھی، ایک زخم گردن پر تھا اور ایک زخم سینے پر تھا۔ یہاں کلہاڑی اس وقت ماری گئی ہوگی جب مقتول گر پڑا ہوگا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ 4-5 پسلیاں کٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد مقتول تڑپتے تڑپتے پیٹ کے بل ہو گیا اور مر گیا۔ نمبردار کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا، اس نے چارپائی منگوا لی تھی۔ لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے قصبے کے ہسپتال میں بھجوائی اور میں واپس تھانے آ گیا۔ آصف کے گھر اطلاع بھجوائی کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہ تھانے آئے۔ آصف کے خاندان کے بے شمار لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں روتے چیختے تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو ہسپتال بھیج دیا اور کہا کہ وہاں وہ لاش کو دیکھ کر میرے پاس آ جائے۔ اس طرح لاش کی شناخت آصف کے باپ اور اس کے ایک بھائی سے کروائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مجھ کو معلوم تھی کہ کیا آئے گی، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ واردات کتنے بجے ہوئی۔ ڈاکٹر نے جو موت کا وقت لکھا تھا وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ دیہات میں 9 بجے کو لوگ آدھی رات سمجھا کرتے تھے۔ سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ صورج غروب ہوتی کھانا کھا لیتے اور سو جاتے تھے اور صبح اس وقت جاگتے تھے جب ابھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں نے آصف کے باپ اور بھائی کو تھانے بلایا۔ پہلے باپ سے پھر بھائی سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے بتایا کہ ان کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ آصف کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ باپ نے ذرا سنبھل کر بات کی۔ میں جان گیا کہ وہ بیٹے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بھائی نے کوئی پردہ نہ رکھا۔ صاف بات ہے جی، مجھ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میرا بھائی ایک نہ ایک دن اسی انجام کو پہنچے گا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا، جہاں ایک کمرہ بک ہوتا ہے، اس میں چاہے رہو یا نہ رہو۔ اس کی شادی کر دی تھی، کرائے راست پر آ جائے گا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو گھر میں قید کر دیا اور خود پہلے سے بھی زیادہ آوارہ ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہوئی۔ بیوی بیچاری صبر شکر کرنے والی لڑکی ہے، اس واسطے برداشت کر رہی تھی۔ کرتا کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کی بدمعاشیاں کرتا تھا۔ اس کی ایک بدمعاشی تو آپ نے خود ثابت کی ہے۔ چودھری لہراسب جیسے بڑے زمیندار اور اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر جا کر اس نے یارانہ لگایا۔ بس اس قسم کی اس کی حرکتیں تھیں۔ جوا یہ کھیلتا تھا، اس کے یار دوست بھی ایسے ہی تھے۔ کیا تم یہ کہنا چاہو گے کہ چودھری نے اس کو قتل کروایا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ مجھ کو یہ شک ہے کہ میرے بھائی نے کسی اور جگہ ایسی یاری لگائی ہوگی اور رگڑا گیا۔ چودھری لہراسب پر بھی شک ہے۔ یہ تو آپ کا کام ہے کہ معلوم کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی یاری اور کن عورتوں کے ساتھ تھی؟ اس نے 2 عورتوں کے نام لیے، ان کے گھروں کے پتے بھی دیے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس سے پوچھ کر آصف کے 2-3 گہرے دوستوں کے نام بھی لکھ لیے۔ میرا دھیان اصل میں لہراسب کی طرف تھا۔ قتل کی ہمت وہی رکھتا تھا اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی تھی۔ لہراسب کو فوراً تھانے بلانا ضروری تھا۔ مقتول کے بھائی اور باپ کو اس وقت رخصت کرنا بھی ضروری تھا کہ ان بیچاروں نے مقتول کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت غم زدہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو جانے دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ لہراسب کو ساتھ لے آئے۔ لہراسب آیا۔ وہ بالکل نارمل اور اچھے موڈ میں تھا۔ محبوب صاحب، مجھ کو پہلی انتظار تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھ کو ہی بلائیں گے۔ سب سے پہلا شک میرے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں
کہ جو کام مجھ کو کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے کر دیا۔ چودھری لہراسب، تم نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ پہلا شک تم پر کیا جائے گا۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کو تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہونا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی خوش ہوں کہ ایک بدکار آدمی کو صحیح سزا ملی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کیس میں میری ہمدردی تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اب تو تم نے میرے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر لی ہے۔ میں اس محبت کی قیمت دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آصف کو تم نے قتل کیا ہے۔ اب تم ثابت کرو کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ گزشتہ رات قتل ہوا ہے اور میں کل شام سے لے کر صبح سورج نکلنے تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ قتل تم نے نہیں کیا، تم نے قتل کروایا ہے۔ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کرائے کے قاتلوں کی کمی نہیں۔ سیدھی بات کرو، مجھ کو صحیح بات بتا دو۔ پردہ ڈالنا میرا کام ہے، میں تم سے رشوت نہیں مانگتا۔ مقتول کا بھائی بتا گیا ہے کہ مقتول ایسا بدکار تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں ایسے برے آدمی کے قتل پر ایک اچھے اور عزت والے آدمی کو پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم بات کرو۔ محبوب صاحب، اگر یہ کام میں نے کیا یا کروایا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نقد نذرانہ پیش کرتا اور کہتا کہ اس کیس کو گول کر دو، اور میں آپ کو اتنی رشوت پیش کرتا کہ آپ بھی حیران رہ جاتے۔ اگر میں نے اس شخص کو قتل کروانا ہوتا تو 3 مہینے انتظار نہ کرتا۔ میرے واسطے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس شخص کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایسا سمجھ لے کہ یہ شخص ہر وقت میرے تیر کے نشانے میں رہتا تھا۔ میں کسی بھی وقت تیر چلا سکتا تھا۔ شہر سے اتنی دور جا کر اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو دل سے اتار دیا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کس وقت وہ کہاں جاتا ہے۔ آپ تفتیش کریں، مخبر آپ کے پاس ہے۔ ویسے بھی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور آپ میں عقل بھی ہے۔ میں تفتیش تو کر ہی رہا ہوں، لیکن چودھری لہراسب، میں تمہیں تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، لیکن پولیس کے دستور کے مطابق میں مجبور ہوں کہ آج رات یا جب تک تمہارے خلاف یہ شک صاف نہیں ہو جاتا تمہیں تھانے میں ہی رہنا پڑے گا۔ گھبراؤ نہیں، حوالات میں نہیں رکھوں گا، بڑی عزت سے مہمان بنا کر رکھوں گا۔ تم چاہو تو کھانا گھر سے منگوا سکتے ہو، نہیں تو میں تمہیں بڑا اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو میں اگلے دن پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمام مشتبوں کو رات ہی رات اپنے قبضے میں لے لینا بہت ضروری تھا۔ اگر اس قسم کی تفتیش میں وقت ضائع کر دیا جائے تو ملزم ادھر ادھر ہو جاتے یا اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتے۔ میں نے لہراسب کو الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اس کو بتائے بغیر یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ شخص اس کمرے سے باہر نہ نکلے اور اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں کس کس کو بلا رہا ہوں۔ میں نے اسی کے محلے کے ایک معزز فرد کو بلایا جو قصبے کا نمبردار بھی تھا۔ اس سے پوچھا کہ لہراسب کے نوکر اور مزارے کتنے ہیں اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کرائے کا قاتل بننے کی ہمت رکھتا ہو۔ نمبردار نے وہی رائے دی جو میں پہلے دے چکا ہوں، وہ یہ کہ لہراسب اس حیثیت کا آدمی ہے جو سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے۔ بہرحال نمبردار نے ایک آدمی کا نام بتایا جو لہراسب کے خاص کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کا تنخواہ دار نوکر نہیں تھا، اس کا مزارہ بھی نہیں تھا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ بدمعاش ٹائپ آدمی تھا اور اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ گھر میں اس کا نوکر ہے، اس کا نام شرفو ہے۔ اس کی بابت میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ قتل جیسا جرم نہیں کر سکتا۔ اگر چودھری لہراسب نے باہر کا کوئی آدمی اس کام کے واسطے بلایا ہو تو وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ایک کام کرو، کسی طرح یہ معلوم کرو کہ کل شام لہراسب کے گھر باہر کا کوئی آدمی مہمان کے طور پر تو نہیں آیا تھا۔ اگر آیا تھا تو وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ بھی معلوم کرو کہ چودھری لہراسب نے کسی محفل میں یا کسی کے ساتھ یہ بات کی ہو کہ وہ آصف سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، یا آصف کے خلاف کوئی بھی بات کی ہو۔ میرے ساتھ لہراسب کی اچھی بھلی دوستی ہے،
کئی بار اس کے ساتھ اس کے بچے کے قتل کی بات ہوئی ہے، اس نے آصف کی بابت کبھی بات نہیں کی۔ یہاں میں آپ کو نمبرداروں کی بابت بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا اپنا ایک جاسوسی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ پولیس کے زرخرید غلام ہوتے تھے۔ تھانے دار چھوٹا ہو یا بڑا، جھک کر اس کو سلام کرتے تھے۔ ملزموں کو پکڑوانے میں بڑی محنت کرتے تھے، لیکن کوئی نمبردار کسی ملزم کو بچانے کی ضرورت محسوس کرتا تو ایسے ایسے ڈرامے کھیلتا تھا کہ ملزم کو تھانے سے ہی چھڑا لیتا تھا۔ بعض وارداتیں یہ نمبردار خود کراتے تھے۔ اس نمبردار پر بھی مجھ کو ایسا ہی شک ہوا۔ اس کی اور لہر آصف کی ذات برادری ایک ہی تھی۔ میں نے نمبردار کو ڈرایا اور کہا کہ اس کی ذرا سی بھی ہیرا پھیری ثابت ہو گئی تو میں اسی کو قاتل ثابت کر دوں گا۔ میں نے نمبردار کو مخبری کے واسطے کچھ باتیں بتائیں اور اس کو چھٹی دے دی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل کو اس آدمی کا نام اور گھر بتا کر بھیجا جو نمبردار نے بتایا تھا کہ لہر آصف کا خاص آدمی ہے۔ کانسٹیبل کو کہا کہ اس آدمی کو تھانے لے آئے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ کے آخر کے دن تھے، سردی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن لہر آصف کا یہ خاص آدمی تھانے میں آیا تو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ میرے دفتر میں داخل ہوا تو فرش پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح آدمی گر پڑتا ہے۔ اس نے کمبل سر پر بھی لیا ہوا تھا اور بیٹھ کر کمبل اور اوپر کر لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا اور شاید اس کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی، اس واسطے اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اونچی بات کرو اور کمبل ماتھے سے پیچھے کرو۔ جناب، آج چوتھا دن ہے، میں بخار میں پڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بڑا بخار ہے اور کوئی باری کا بخار یعنی ملیریا بتاتا ہے۔ یہ تو حضور کا حکم پہنچا تو میں آ گیا۔ میں تو 4 دن سے چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ کل رات حکیم کو گھر بلایا تھا۔ اس نے ایک ہندو حکیم کا نام لیا۔ میں اس کو جانتا تھا، سیانا آدمی تھا، دیسی علاج کرتا تھا اور انگریزی علاج بھی کر لیتا تھا۔ اس کو کتنے بجے بلایا تھا؟ میرا خیال ہے رات 8-9 بجے کے درمیان کا کچھ وقت تھا۔ اللہ اس کا بھلا کرے۔ 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ کچھ چیزیں میرے گھر میں ہی رگڑ کر اس نے مجھ کو پلائیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، یہ اس واسطے کہ میں نے صبح ہی صبح اس ہندو سیانے کو تھانے بلا کر معلوم کرنا تھا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو کتنی دیر وہاں ٹھہرا تھا، اور اگر یہ شخص مریض تھا تو اس کی حالت کیا تھی۔ یہ ہندو حکیم بوڑھا آدمی تھا، شہر میں اس کی شہرت بھی تھی۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی اخلاق کی سطح سے گر پڑتے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی غلط لکھ ڈالتے، لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر اور حکیم کسی لالچ میں نہیں آتے تھے اور اپنے آپ کو انسانیت کی اونچی سطح پر رکھتے تھے۔ میں نے اس شخص کو جو لہر آصف کا خاص آدمی تھا یہ تاثر دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے اس کو ویسے ہی تکلیف دی ہے، بلکہ اس طرح اس سے معافی مانگی جیسے میں بالکل چھوٹا سا آدمی تھا اور اس کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا تھا کہ یہ شخص اگر قتل کا ملزم ہے تو بھی خوش ہو کر جائے کہ اس پر ذرا سا بھی شک نہیں کیا گیا۔ یہ اب ہندو حکیم پر منحصر تھا کہ صبح وہ کیا بیان دیتا ہے۔ آصف کے بھائی سے میں نے آصف کے دوستوں کی بابت پوچھا تھا۔ اس نے 2-3 نام بتائے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان 2 آدمیوں کو جگا کر تھانے لے آئے۔ دونوں جلدی آ گئے۔ جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ آصف کی میت ابھی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو صبح دفن کرنا تھا، اس واسطے اس کے یار دوست اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو وہاں سے لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے خیال میں قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، ہم دوستوں نے الگ بیٹھ کر بہت مغز مارا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کل شام وہ کس کے ساتھ نکلا تھا؟
یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ بتا سکتا ہوں، ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی شاہدہ، چودھری لہر آصف کی دوسری بیوی، اس سے وہ کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا۔ اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اسی جگہ ملے۔ شام کو جب اندھیرا ہو گیا تو آصف نے مجھ کو بتایا کہ وہ شاہدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ میرے سامنے وہ اسی وقت چلا گیا تھا۔ پھر صبح خبر ملی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ ہم یہی سمجھے کہ اس کو شاہدہ کے باپ یا بھائیوں نے قتل کروایا ہے۔ اتنی سی بات سن کر میرے دل میں یہ شک آ گیا کہ آصف شاہدہ کے پیچھے ہی قتل ہوا ہے، اور قاتل شاہدہ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں شاہدہ کے باپ، دو بھائیوں اور شاہدہ کو جانتا تھا، میری رائے یہ تھی کہ یہ کھوکھلے اور شوباز لوگ ہیں، اور ان پر امیر بننے کا خبط بھی سوار ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے رقم لے کر اپنی بیٹی لہر آصف کو دی تھی۔ اگر آصف ان کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق نہ جوڑ لیتا یا اس کو پردے میں رکھتا تو ان کی بیٹی کو لہر آصف طلاق نہ دیتا۔ انہوں نے لہر آصف کی جائیداد کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ان کی نگاہ میں یہ سب آصف کی وجہ سے ہوا۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف اب بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر نگرانی رکھی ہوگی۔ گزشتہ رات یہ دونوں موقع پر پکڑے گئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ مقتول کے اس دوست نے بھی مقتول کے بھائی کی طرح بتایا کہ آصف کس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آصف شاہدہ کو تحفے دیتا رہتا تھا، اور اس کی یہ آمدنی جوئے سے ہوتی تھی یا قصبے میں ہی وہ زراعت کے ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازم تھا، جہاں وہ حرام کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مقتول کے دوسرے دوست کو بلایا۔ میں نے ان دونوں دوستوں سے خاص طور سے پوچھا تھا کہ لہر آصف کی بابت کبھی آصف نے بات کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ شروع میں کوئی بات ہوتی تھی، اس کے بعد یہی ہوا کہ لہر آصف اور آصف کی سلام دعا بند ہو گئی تھی۔ آصف نے کبھی بھی ایسا خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس سے لہر آصف انتقام لے گا۔ ان دونوں دوستوں نے میرے پوچھنے پر دو عورتوں کے نام لیے جن کے ساتھ آصف کے درپردہ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت معمولی سے گھروں کی عورتیں ہیں، اور وہ ایسے ہی اخلاق کی ہیں جیسا آصف خود تھا۔ وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے آدمی قتل کی جرات کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آج کل قتل کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح آدمی مکھی یا مچھر کو مار دیتا ہے۔ اس سے ہماری اس نسل کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو جب چاہے، بلکہ لوگوں کے سامنے بھی قتل کر سکتا ہے، اور پولیس سے ملا کر قتل ہضم بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض مغز پھرے نوجوان شغل کے طور پر ریوالور یا کلاشنکوف فائر کر کے ایک دو آدمیوں کو ختم کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر روز اخباروں میں 8-10 خبریں تو قتل کی ہوتی ہیں۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بہو کو قتل کر دیا، داماد نے اپنی بیوی، ساس اور سسر کو قتل کر دیا، نامعلوم افراد نے گولیاں چلا کر 4 آدمیوں کو قتل کر دیا، پورا خاندان قتل ہو گیا، عورت کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا۔ قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں، نہ پولیس کا کچھ پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے لوگ قتل کو بڑی آسان اور معمولی واردات سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے قتل کی خبر پڑھ کر اور سن کر آج کل کی نسل نہ حیران ہوتی ہے نہ افسوس کرتی ہے۔ ہمارے وقتوں کے جو لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھیں۔ عام طور پر دیہات میں لوگ خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور یقین کریں کہ جس علاقے میں قتل کی واردات ہوتی تھی وہاں سرخ آندھی چلا کرتی تھی۔ شہروں کے لوگ قتل کی خبر سن کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پہلے دودھ پیتا بچہ قتل ہو گیا، اس کا کیس ختم ہونے کے بعد آصف قتل ہو گیا، تو شہر کے معززین جو صحیح معنوں میں معزز تھے وفد بن کر میرے پاس تھانے میں آئے اور کہا کہ جناب
دیہات میں تو لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس شہر پر یہ کیا قہر آ پڑا ہے کہ چند مہینوں میں 2 قتل ہو گئے۔ جناب شہر کو بدماشوں سے پاک کرے۔ اس وفد میں 2 ہندو سیٹ بھی تھے۔ ہندو خون سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم شہر سے باہر نکلا کرتے، اس طرح تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آصف کوئی شریف آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے کرتوتوں کی سزا پائی ہے، لیکن میں قاتل کو پکڑوں گا اور سزا دلوا کر دم لوں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ تھانے دار ہر کسی کے آگے جواب دہ تھا، مقتول کے لواحقین کے آگے، پبلک کے آگے اور اپنے بالائی افسروں کے آگے۔ اب میں تفتیش کی طرف آتا ہوں۔ آصف کے دوستوں نے بات صاف کر دی کہ آصف شاہدہ کو ملنے گیا تھا۔ ان دونوں دوستوں سے میں نے بہت ساری باتیں معلوم کر لی تھی، لیکن یہ سب اس کے کیریکٹر کی بابت تھی۔ قتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ مجھ کو زیادہ شک تو لہراسپ پر تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ لہراسپ نے اس کو شہر سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، مجھ کو یاد ہے کہ 3 بجنے والے تھے، سمجھو کہ رات گزر گئی تھی۔ میں نے آصف کے دوستوں کو رخصت کر دیا، لہراسپ کو تھانے میں ہی رکھنا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ دماغی اور جسمانی تھکان اتنی زیادہ تھی کہ وردی اتاری، کپڑے پہن کر بستر پر گرا اور سو گیا۔ صبح تھانے گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہندو حکیم کو بلایا اور لہراسپ کے نوکر شرفو کو بھی بلایا۔ ہندو حکیم سے لہراسپ کے اس خاص آدمی کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے گھر کس وقت گیا اور کس وقت واپس آیا تھا اور اس کو کیا بیماری تھی۔ حکیم نے ہر بات ٹھیک بتائی۔ اس بیمار شخص نے جو بیان دیا تھا، حکیم نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص 5 دن اور چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ وہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کو بہت تیز بخار تھا۔ حکیم کو بھیج کر شرفو کو بلایا۔ تم تو بہت اچھے اور شریف آدمی ہو شرفو، پہلے بھی تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اب بھی کچھ نہ چھپانا۔ یہ بتاؤ کہ پرسوں شام چودھری لہراسپ گھر سے نکلا تھا اور کس وقت واپس آیا تھا؟ شام ہوتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ چودھری لہراسپ کی حویلی کے پچھواڑے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ چودھری یا چودھرانی کا کوئی کام ہوتا ہے تو مجھ کو اوپر سے آواز دیتے، لیکن ان کو کبھی ایسا کام نہیں پڑا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ کو بلایا ہو۔ میں نے بچے کے قتل کی تفتیش میں اس شخص شرفو کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اس کی بابت میری رائے یہ تھی کہ بالکل سیدھا آدمی تھا، بلکہ بدھو سا بھی تھا۔ اس قسم کے نوکروں کو قتل جیسے جرم میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو معمولی سے راز کی بات بھی نہیں بتائی جاتی۔ پھر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، لیکن مجھ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس کو ڈرایا بھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ الو ہے اور ایسے الو کو کوئی عقل مند آدمی قتل جیسے جرم میں شامل نہیں کرتا۔ اب ایک تماشا دیکھیں جس نے مجھ کو چکرا دیا۔ میرے سامنے ہی شرفو بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں آخری 2 باتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع ملی کہ شاہدہ کا باپ اور ایک بھائی، ان کے گاؤں کا نمبردار اور 2 آدمی آئے ہیں۔ مجھ کو نمبردار کا تو زیادہ خیال نہ تھا۔ یہ سنا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی آئے ہیں تو مجھ کو سوچ آئی کہ ضرور کوئی بات ہوگی۔ شرفو کو تو اب اٹھانا ہی تھا۔ اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور ان سب لوگوں کو بلایا۔ میرے پاس شاہدہ کا باپ، بھائی اور نمبردار آئے۔ تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو شاہدہ کا باپ بولا، جناب شاہدہ لاپتہ ہے۔ کب سے؟ اس رات سے جس رات آصف قتل ہوا تھا۔ 2 راتیں اور پورا 1 دن گزر گیا ہے اور آپ آج تھانے اطلاع لائے ہیں۔ اس نے وہی جواب دیا جو ہر اس لڑکی کا باپ یا بھائی دیا کرتا ہے جو بقائمی ہوش و حواس گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے خود لڑکی کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکی جھک مار کر رات تک واپس آ جائے گی۔ لڑکی والے بیچارے اپنی بے عزتی اور بدنامی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ لڑکی جس طرح
درپردہ گئی ہے، اسی طرح درپردہ واپس آ جائے اور کسی غیر کو پتہ ہی نہ لگے۔ جب 2-3 روز گزر جاتے ہیں تو پیروں اور عاملوں کی طرف چل پڑتے اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ آخر مایوس ہو کر تھانے آتے ہیں۔ اس وقت تک لڑکی بہت دور پہنچ چکی ہوتی ہے اور قتل ہو جائے تو اس کی لاش کا نام و نشان اور ہر سراغ مٹ چکا ہوتا ہے۔ اس شخص نے تو صرف 1 دن اور 2 راتیں ضائع کی تھی۔ میرے واسطے شاہدہ کی گمشدگی کی اطلاع اس وجہ سے اہم تھی کہ اسی رات آصف اس سے ملاقات کے واسطے جا رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی شک آ گئے۔ ایک یہ کہ شاہدہ اور آصف کو ان لوگوں نے اکٹھے دیکھ لیا اور آصف کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہوگا اور پردہ ڈالنے کے واسطے کہہ دیا کہ وہ لاپتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس شخص نے آصف کو قتل کر دیا اور شاہدہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اس نے شناخت سے بچنے کے واسطے آصف کو قتل کیا ہوگا۔ مجھ کو زیادہ شک شاہدہ کے باپ اور بھائی پر تھا۔ اگر انہوں نے شاہدہ کو قتل کیا تھا تو اس واسطے نہیں کیا تھا کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ تھے۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دولت مند داماد یعنی لہر آصف کو پھانس لیا تھا۔ ان کی بیٹی اچھی جگہ لگ گئی تھی اور ان کے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا تھا، مگر لڑکی نے اور ہی گل کھلا دیے، اس نے حرام بچہ پیدا کیا۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا اور سارے شہر نے سنا اور ان کے اپنے گاؤں میں بھی یہ بات پھیلی، اور پھر شاہدہ کو طلاق جو ملی تھی، بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ لڑکی عیش اور موج سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی ہے، شاہدہ کے باپ نے بتایا کہ شام کے بعد وہ ایک سہیلی کا نام بتا کر گھر سے نکلی کہ اس کے گھر جا رہی ہے۔ 9 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا اور وہ نہ آئی۔ مزید وقت گزر گیا تو ہم سب پریشان ہونے لگے۔ شاہدہ کی ماں اس کی سہیلی کے گھر گئی، وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی ماں کو وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ شاہدہ اس گھر میں آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اس سے یہی کہہ سکتے تھے کہ شاہدہ نے اپنے گھر سے نکلنے کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ سہیلی کے گھر جا رہی ہے، اور اپنے آشنا آصف کے پاس جانے کے واسطے سہیلی کے گھر سے نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے وہ جائے وقوع غور سے دیکھی تھی جہاں آصف کی لاش پڑی تھی۔ یہ ساری واردات گندم کی فصل میں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی فصل میں کھرا ملنا ناممکن تھا۔ بینوں پر لوگوں نے چل پھر کر کھرے مٹا دیے تھے، اس سے میرا بہت نقصان ہوا تھا۔ وہاں ایسا کوئی کھرا یا کوئی اور نشان نہیں تھا جس سے پتہ لگتا کہ یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ چودھری صاحب، میں نے شاہدہ کے باپ کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی بیٹی بالغ تھی، وہ تو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی، پھر اس کا جو چال چلن آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ کے بڑے بھائی نے کہا، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ تمہاری بہن بہت برے چال چلن والی ہے۔ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس کے واسطے کسی آدمی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آصف تمہاری بہن کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن کی ملاقات کے واسطے گیا تھا۔ اس کا تمہارے گاؤں کے قریب جانے کا اور مطلب کیا تھا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آصف کے ساتھ تمہاری بہن کی ناجائز دوستی نہیں تھی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ شاہدہ کا باپ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں اس کو غصہ چڑھ گیا تھا یا وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتے ہو کہ تمہاری اس لڑکی کی کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی ہے؟ باپ اور بیٹے نے سر ہلا کر بتایا کہ ان کو پتہ نہیں یا لڑکی کی کسی اور کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا گاؤں میں کوئی ایسا جرأت والا ہے جو تمہاری لڑکی کو اس وقت اٹھا کر لے گیا ہو جب وہ سہیلی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی؟ کیا ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ نہیں جی،
एक ही गली है और चौथा घर उस लड़की का है। मैं दूसरी बातों को अलग रख देता हूँ, चाल चलन को भी छोड़ो। क्या तुम्हारी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी है? नहीं जनाब, ऐसी गहरी दुश्मनी किसी के भी साथ नहीं। मैंने नंबरदार की बाबत बताया है कि वो पुलिस और तफ्तीश के मामलात को समझते थे। शाहिदा के गांव का नंबरदार मेरे सामने मौजूद था। उसने मुझको आंखों से एक इशारा किया जो मैंने समझ लिया। मैंने शाहिदा के बाप और भाई को कहा कि वो ज़रा बाहर इंतज़ार करें, मैं फिर उनको बुलाकर रिपोर्ट लिखूँगा। एक बहुत ज़रूरी ख़बर आपको देनी थी हुजूर। लेकिन इन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। मैं आपके डर से बोलता नहीं था, अब रहा नहीं गया तो बात कर यार, बात क्या है? वो बात करने के बजाय बाहर चला गया। वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी थे। नंबरदार ने उनमें से एक आदमी के हाथ में से कपड़े में लिपटा हुआ कुछ लेकर खोला। उसमें से सैंडल का एक पाँव निकला। ये कोई आम सा जनाना सैंडल नहीं था, ये सांप की खाल का बना हुआ था। मालूम नहीं ये असली सांप की खाल होती है या आम चमड़े को सांप की खाल का रंग दिया जाता था। उसको स्नेक लेदर कहते थे। उस ज़माने में उसके मर्दाना शूज़ भी बनते थे। फिर उसके जनाना सैंडल भी बाज़ार में आ गए, लेकिन ये इतने ज़्यादा कीमती थे कि अमीरों के बेटे और बेटियां ही ख़रीद सकते थे। नंबरदार ने मुझको बताया कि ये 2 आदमी खेतों से गुजर रहे थे। एक खेत में बीट से ज़रा अंदर सैंडल का ये पाँव पड़ा हुआ था। उन दोनों आदमियों को मालूम था कि यहाँ से 2 खेत आगे एक आदमी कत्ल हुआ है। उनको ख्याल आया कि इस सैंडल का ताल्लुक़ कत्ल के साथ हो सकता है। अगर सैंडल फटा हुआ और पुराना होता तो समझते कि बेकार होने के बायस फेंका गया है, लेकिन ये नया था। इस वास्ते उन्होंने उठा लिया और उस गांव के नंबरदार के पास चले गए। ये दोनों साथ वाले गांव के रहने वाले थे। मैंने पहले बताया कि आजकल रास्ते में कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ हो तो कोई उसको उठाता नहीं कि पुलिस धर लेगी और नजराना लेकर छोड़ेगी। हमारे वक्तों में लोग पुलिस की मदद किया करते थे और पुलिस लोगों की मदद करती थी। पब्लिक और पुलिस को एक दूसरे पर एतबार था। उन दोनों देहाती जवानों ने उस सैंडल को थाने तक पहुंचाना अपना फ़र्ज समझा। बाद में मालूम हुआ कि उन दोनों में से एक का बड़ा भाई हेड कांस्टेबल था, जो छुट्टी आता था तो तफ्तीश और सुराख रसानी की बातें सुनाया करता था। सैंडल का ये पाँव देखकर मेरा ध्यान शाहिदा की तरफ गया। मैंने नंबरदार से पूछा कि उसने ये सैंडल शाहिदा के बाप को दिखाया था। ये सैंडल आज सुबह मेरे पास आया है। गुज़श्ता रात चौधरी मेरे घर आया था। उसने मुझको बताया था कि शाहिदा लापता है, क्या करना चाहिए। मैंने उसको मशवरा दिया कि थाने में फ़ौरन रिपोर्ट होनी चाहिए। ये कहता था कि ये बहुत बेइज्जती वाली बात है। मैंने उसको समझा लिया और ये मान गया। सुबह सवेरे ये सैंडल आ गया। मैं चौधरी के घर गया और उसको सैंडल दिखा कर कहा कि ये शाहिदा का ही ना हो। चौधरी सैंडल अंदर ले गया और बाहर आकर कहने लगा कि ये शाहिदा का नहीं। शाहिदा की माँ ने भी यही कहा था। मैंने जायवकुआ पर जाना ज़रूरी समझा। ये सैंडल अच्छा सुराख था। शाहिदा के बाप और भाई को बुलाकर अपने एक एएसआई को बुलाया और उसको कहा कि उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ले। मैं नंबरदार और दोनों आदमियों को साथ लेकर रवाना हो गया। मेरे कहने पर वो मुझको उस जगह ले गए जहाँ सैंडल पड़ा मिला था। उस खेत में भी गंदम की फसल थी। खोशे आ गए थे। फसल ऊंची थी। बीड के करीब से अंदर तक फसल टूटी हुई थी। कुछ पौधे अभी खड़े थे, बाकी सब टूटे हुए थे। उन दोनों आदमियों ने बताया कि सैंडल कहाँ पड़ा था। उनको तो सिर्फ सैंडल नज़र आया था। मैं पुलिस की सुराख रसां नज़र से देख रहा था। मैंने वो सारी जगह देखी जहाँ फसल टूटी हुई थी। मैंने गिरे हुए पौधे हटा कर भी देखा और मैं जो चीज़ ढूंढ रहा था वो मुझको मिल गई। सैंडल ने ये गवाही दी थी कि यहाँ एक औरत को लाया गया था। टूटी हुई फसल गवाही दे रही थी कि यहाँ औरत के साथ धीगा मुश्ती हुई है। ये भी हो सकता था कि औरत को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था और यहाँ आकर औरत ने आगे जाने से इनकार कर दिया और उसको घसीटा गया और उसको धक्के मारे गए। वो फसल में बैठ गई होगी। साथ ले जाने वालों ने उसको कंधों पर उठा लिया होगा। इस धीगा मुश्ती में एक सैंडल यही रह गया।
جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور زبردستی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر عورت کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ وہ چوڑیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت کے بازوؤں میں چوڑیاں ہوں، سونے کے باریک کڑے ہو سکتے تھے، یہ بھی ضروری نہیں تھا، بازو خالی بھی ہو سکتے تھے۔ سینڈل سے پتہ لگتا تھا کہ عورت امیر گھر کی ہے۔ مجھ کو چوڑیوں کے ٹکڑے مل گئے۔ یہ میرے اندازے کے عین مطابق 3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں آصف کی لاش پائی گئی تھی۔ کھرا تو مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ میں میڈ کے دونوں طرف فصل دیکھتا جا رہا تھا۔ میڈ چوڑی تو نہیں تھی، 2 آدمی اکٹھے اس پر نہیں چل سکتے تھے۔ مجھ کو کئی جگہوں پر میڈ کے ساتھ کہیں دائیں کہیں بائیں روندی ہوئی فصل دکھائی دی۔ میں یہ دیکھتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا۔ میرا قیاس یہی کہتا تھا کہ یہ شاہدہ تھی یا کوئی اور تھی۔ یہ آصف کے ساتھ تھی اور اسی کے پیچھے آصف مارا گیا اور قاتل اس عورت کو لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ شاہدہ ہی تھی؟ اگر شاہدہ ہی تھی تو اس کو کون لے گیا؟ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کے نام اور گاؤں لکھ کر ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر رہیں، جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں، سر ہلا کر بتایا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے تو یہ بھی اس نے شناخت نہ کیے۔ تمہارا کیا خیال ہے شاہدہ کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ بیٹیاں اپنی ماؤں کو دل کی بات بتا دیا کرتی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آصف نے اس کا پیچھا ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بیٹی نے بھی آصف کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن آصف تو قتل ہو گیا ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو شاہدہ سے شادی کرنا چاہتا ہو اور تم لوگوں نے اس کو جواب دے دیا ہو؟ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کو خاوند کی بجائے کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق ملی ہے۔ اب تو ہمارا کوئی نوکر اور کوئی مزارع بھی اس کو قبول نہ کرے۔ تم کہتی ہو کہ آصف تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے خاوند اور تمہارے بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ شاہدہ اور آصف ملتے ملاتے رہتے تھے؟ ہاں جی۔ پھر تمہارے خاوند اور بیٹے نے ان کو ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے بیٹی کو کئی بار کہا تھا کہ تم پہلے ہی بہت بدنام ہو گئی ہو، اب باز آ جاؤ۔ شاہدہ کہتی تھی کہ اب اس کا آصف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس سے اس شک پر تفتیش کر رہا تھا کہ آصف کو شاہدہ کے باپ اور بھائی نے خود مارا ہے اور شاہدہ کو بھی۔ شاہدہ کی ماں عقل سے عاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعض جواب میری سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے۔ مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور بھولی بنی ہوئی ہے، یا ہے ہی بھولی اور بدھو۔ تمہارے خاوند اور تمہارے بیٹے میں غیرت ہے ہی نہیں۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی بیٹی کی ٹانگیں توڑ دیتے اور آصف کو قتل کر دیتے۔ تم لوگ نام کے چودھری ہو۔ نہیں جی، باپ نے ایک بار شاہدہ کی پٹائی کی تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شاہدہ کسی جگہ آصف کو ملی ہے۔ مجھ کو وہ اتنی باتیں نہیں بتاتے۔ میں وہی کہا کرتی ہوں جو وہ کہا کرتے۔ اس عورت کی بعض باتوں پر مجھ کو ہنسی آ جاتی اور بعض باتوں پر غصہ آتا۔ اس کی تفتیش بہت دلچسپ تھی، لیکن میں پوری اس واسطے سنا نہیں سکتا کہ بہت لمبی ہے۔ میں اصل ملزم کو آپ کے سامنے جلدی کھڑا کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس عورت کی بابت صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس کے الٹے سیدھے، بلکہ کیا سیدھے اور کیا الٹے، جوابوں نے مجھ کو اپنے خاوند یعنی شاہدہ کے باپ کے خلاف پکے شک میں ڈال دیا کہ شاہدہ کو ان لوگوں نے خود غائب کیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کو صرف غائب کیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ یہ شک تو خود ہی پکا ہونا تھا کہ آصف کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ شاہدہ کے باپ کی بابت پہلے بتا چکا ہوں کہ اونچی ذات اور اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن لالچی اور شو باز۔ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہی وصف پیدا کیا تھا۔ بچے کے قتل کا لہراسف نے اقبالی بیان دیا تھا تو اس میں اس نے شاہدہ کے باپ اور ماں کی مکمل تصویر پیش کی تھی۔
میں نے آپ کو یہ بیان مکمل نہیں سنایا تھا۔ لہراسب نے کہا تھا کہ اس نے شاہدہ کو اس کے باپ سے خریدا تھا اور شاہدہ کی ماں تو بڑی بے تکلفی سے پیسے مانگ کر وصول کیا کرتی تھی۔ لہراسب نے ان کو اوچھے لوگ کہا تھا۔ اب میں ان لالچی اور اوچھے خاندان کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہدہ کی ماں نے میرا بہت سارا مغز چاٹ لیا تھا۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس عورت کو گھر نہ جانے دے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بات کرے۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ اور اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ نمبردار جب باہر سے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ شاہدہ کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی، وہ کون ہے؟ گھٹیا لوگ ہیں۔ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ان کو کہیں سے خواہ مخواہ دولت مل جاتی ہے۔ شاہدہ کے باپ کی ذات آپ کو معلوم ہے، سب سے اونچی ذات ہے۔ زمین بھی بہت ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ کوئی کمی نہیں، لیکن من بھوکا رہتا ہے۔ شوبازی اتنی کہ جیسے اس علاقے کے یہ بادشاہ ہوں۔ عزت اور غیرت کا یہ حال کہ بیٹی خوبصورت نکلی تو اسی کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کے لڑکی کے رشتے آئے اور ہر لڑکے والوں سے کھاتے پیتے رہے۔ پھر ایک کے ساتھ منگنی کر دی، ان سے انگوٹھی اور کپڑے لے کر 1 سال ان سے خاطر تواضع کراتے رہے، پھر منگنی توڑ کر ایک اور لڑکے کے ساتھ منگنی کر دی۔ اس گھر کو کھاتے کھاتے 6-7 مہینے گزار دیے اور لڑکی چودھری لہراسب کو دے دی۔ شہرت یہی ہے کہ چودھری لہراسب سے اس شخص نے نقد رقم لی تھی۔ لڑکی وہاں سے جو اڑا کر لاتی رہی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکی نے جو بچہ پیدا کیا اس کی اصلیت آپ کو معلوم ہی ہے۔ لڑکی طلاق لے کر اور اپنے منہ پر بدکاری کی کالک مل کر گھر آ گئی تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی، بلکہ بڑے رعب سے شاہدہ کا باپ کہتا رہا کہ ہم حق مہر وصول کریں گے۔ آخر اس شخص نے آدھا حق مہر وصول کر لیا۔ دیکھ چودھری، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے کہ شاہدہ کے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاہدہ آصف کو ملتی ہے، اس واسطے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور شاہدہ کی لاش غائب کر دی؟ حضور والا، میں بغیر ثبوت اور شہادت کے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آصف اور شاہدہ کو انہوں نے قتل کیا؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، غائب کر دیا ہوگا۔ اس بیٹی کی وجہ سے تو چودھری کی شان بنی ہوئی تھی، اس کو باپ نے گھر تھوڑا ہی بٹھانا تھا، کسی مالدار رنڈوے سے نقد رقم وصول کر کے اس کے ساتھ بیاہ دینا تھا۔ پھر یہ لڑکی کا کام ہے کہ اس مالدار خاوند کا مال کس طرح اپنے گھر والوں تک پہنچاتی ہے۔ جناب عالی، یہ لوگ اتنے غیرت مند نہیں کہ لڑکی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر آصف کو قتل کرا دیا ہو۔ آصف سے ان کو کیا وصول ہونا تھا؟ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ وہ جو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کو شاہدہ کی ماں اور باپ نے شناخت نہیں کیا تھا، کہتے تھے کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ مجھ کو خیال یہ آیا کہ شاہدہ گھر سے یہ بتا کر نکلی تھی کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بیان دیا تھا کہ شاہدہ سہیلی کے گھر گئی تھی مگر واپس اپنے گھر نہیں آئی۔ میں نے نمبردار کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ شاہدہ کی ماں سے جو باہر موجود ہے اس سہیلی کا نام پوچھے اور اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکی کو میرے پاس آتے زیادہ دیر نہیں لگی، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کو تسلی دلاسا دیا کہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ شاہدہ اس کی ہمراز سہیلی تھی اور گمشدگی کی رات اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے سینڈل کا پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اس کو دکھا کر پوچھا کہ یہ چیزیں شاہدہ کی تو نہیں؟ اس نے یہی سینڈل پہنا ہوا تھا اور اس کی چوڑیاں اسی قسم اور اسی رنگ کی تھی۔ کیا شاہدہ نے تمہیں بتایا تھا کہ آصف آ رہا ہے؟ ہاں جی، آصف کے ساتھ تو اس کا بڑا پکا تعلق بن گیا تھا۔ شاہدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کا باپ اس کو کہتا رہتا ہے کہ آصف کے ساتھ تعلق نہ رکھے؟ نہیں جی، اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ میں تمہاری سہیلی کو زندہ برآمد کرنا چاہتا ہوں۔
تم بھی یہی چاہتی ہوگی؟ ہاں جی، شاہدہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہے، آپ اس کو تلاش کریں تو مجھ کو اس کی ہر بات سچی سچی بتاتی چلو۔ اس کی کسی اور آدمی کے ساتھ بھی دوستی ہے؟ اس کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کسی اور کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ وقت صرف کر کے شاہدہ کی بابت کچھ اور باتیں معلوم کی۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہی معلوم ہوئی کہ یہ سینڈل اور چوڑیاں شاہدہ کی تھی۔ لڑکی کو میں نے نمبردار کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا اور شاہدہ کے باپ کو بلایا۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے میرے سامنے پڑے تھے۔ کیا سینڈل کا یہ پاؤں تم نے پہلے دیکھا ہے؟ نمبردار نے دکھایا تھا۔ یہ میری بیٹی کا نہیں۔ اتنے میں نمبردار اندر آیا اور اس نے شاہدہ کے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے بتایا کہ وہ 2 اور لڑکیوں کو ساتھ لایا ہے۔ ان کے ساتھ شاہدہ کا دوستانہ تھا۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ پہلے تو ان کو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ سینڈل کا پاؤں تو دونوں نے فوراً پہچان لیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دونوں نے غور سے دیکھا۔ آخر فیصلے کے لہجے میں کہا کہ یہ چوڑیاں اسی کی ہے۔ سارے گاؤں میں ایسا سینڈل کسی اور گھر میں نہیں ہوگا۔ ان لڑکیوں سے راز کی کوئی اور بات معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے شاہدہ کی عادتیں بتائی۔ ایک بھی عادت قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ شاہدہ اس سے 2 یا 3 بار کہہ چکی ہے کہ اب ہو سکتا ہے میرا باپ مجھ کو کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دے، لیکن میں اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ شاہدہ کا کیریکٹر ٹھیک تھا یا خراب تھا، میرا فرض تھا اس کو تلاش کرنا۔ لہراسب سے میرا شک ہٹ گیا تھا۔ یہ اس گاؤں کا یا شاہدہ کے اپنے گھر ہی کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ مجھ کو پکی شہادت مل گئی تھی کہ یہ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے شاہدہ کے تھے، لیکن اس کا باپ کہہ رہا تھا نہیں۔ شاہدہ کی ماں نے بھی کہا تھا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی تھیں جو میرے شک کو پکا کرتی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ شاہدہ کے باپ، بھائی اور ماں کو تھانے لے چلو۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو تھانے لے جانے لگا تو شاہدہ کا باپ میرے پاس دوڑا آیا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ لکھ دے کہ اس کی لڑکی لاپتہ نہیں ہوئی اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں۔ وہ منت سماجت پر آ گیا۔ میں نے تھانے داری روب جھاڑا اور ان سب کو تھانے لے گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں اس ارادے سے گھر کو جانے لگا کہ رات 11-12 بجے تھانے میں آؤں گا اور ان لوگوں کو تفتیش کی چکی میں پیسوں گا۔ مجھ کو خیال تھا کہ اتنی دیر انتظار کرتے کرتے ان لوگوں کے دماغ درست ہو چکے ہوں گے، لیکن ASI نے مجھ کو روک لیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ شہر کے قریب ایک گاؤں کے ایک گھر میں چوری ہو گئی۔ تمام زیور نکل گیا۔ چوری کی یہ واردات 7-8 روز پہلے ہوئی تھی اور اس کی تفتیش یہ ASI کر رہا تھا۔ ایک مخبر کے ذریعے چوری کا سراغ مل گیا۔ ملزم پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن آوارہ نوجوان تھا اور جوئے بازی کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر چوری کی اور پکڑا گیا۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ ASI نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو ملزم برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم کر کے مال کی نشاندہی کر دی۔ میں نے پہلے ایک عامل کا ذکر کیا جس کا نام نورانی شاہ تھا۔ ASI نے مجھ کو ایک اور عامل کا نام بتایا۔ نام مردان قلندر تھا۔ اس کا گھر چھوٹے سے ایک گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں شاہدہ کے گاؤں اور واردات والے گاؤں کے درمیان تھا۔ چوری کے ملزم نے اقبالی بیان میں بتایا کہ اس نے چوری کا مال مردان قلندر کے گھر رکھا ہے۔ اس میں مردان قلندر کا بھی حصہ تھا۔ مردان قلندر ویسا ہی عامل تھا جیسے دیہات اور شہروں میں ہوتے یا جیسا نورانی شاہ تھا، بالکل فراڈ، لیکن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ ASI نے معلوم کر لیا تھا کہ مردان قلندر گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اتنا لوٹا تھا کہ اس کا مکان پکا تھا، یعنی اینٹوں کا تھا، اور اوپر بھی اس نے 2 کمرے بنوائے ہوئے تھے۔ اس کا گھر بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں جوا بھی چلتا تھا، شراب بھی۔ یہی بدماش اس کی کرامات کا پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ شام کے بعد کوئی سائل اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ رات کو مردان قلندر کے پاس جنات آتے ہیں۔
مردان قلندر نہ اس زمانے میں کوئی عجیب چیز تھا، نہ ایسے قلندر اور عامل آج کوئی عجیب چیز ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ عامل لوگوں کی سادگی اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ اے ایس آئی نے مجھ کو بتایا کہ وہ آج رات مردان قلندر کے گھر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ ملزم نے رہنمائی کے واسطے ساتھ جانا تھا۔ اے ایس آئی نے مجھ کو بتایا کہ چھاپا مارنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس عامل کے گھر میں بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے اس کو چھاپا مارنے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اور ضابطے کی کارروائی پوری کرے۔ ایک لازمی کارروائی یہ تھی کہ 2 گواہ ساتھ لے جانے تھے جنہوں نے مال کی برآمدگی کی گواہی دینی تھی اور کاغذات پر دستخط کرنے تھے۔ اے ایس آئی نے گواہوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ چھاپا 9 بجے کے لگ بھگ مارے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات 11 بجے واپس تھانے آنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گہرا سویا ہوا تھا۔ بیوی نے مجھ کو جگا کر بتایا کہ کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر گیا تو کانسٹیبل نے ایسی خبر سنائی کہ مجھ کو شک ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کانسٹیبل چھاپا پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس گاؤں سے مردان قلندر کی گھوڑی پر آیا تھا۔ فوراً میرے ساتھ چلے۔ وہ لڑکی جو لاپتہ ہوئی ہے مردان قلندر کے گھر سے برآمد ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً وردی پہنی۔ اردلی نے گھوڑی تیار کر دی تھی۔ تھانے جا کر ریوالور لیا اور مردان قلندر کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں کوئی 1.5 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے اور مردان قلندر کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے شناخت کے واسطے شاہدہ کے باپ کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ مبارک ہو جی، ایس آئی نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، میرے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ شاہدہ زندہ مل گئی ہے۔ مردان شاہ ایک طرف دیوار کے ساتھ 3 آدمیوں کے ساتھ اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ ملزموں کو اسی طرح بٹھایا جاتا ہے۔ مردان قلندر نے زیورات برآمد کرا دیے تھے۔ اے ایس آئی مجھ کو اوپر لے گیا۔ شاہدہ کا باپ ساتھ تھا۔ اوپر کے ایک کمرے میں شاہدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ 2 آدمی اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کانسٹیبل پاس کھڑے تھے۔ میں نے شاہدہ کے باپ سے پوچھا کہ یہ ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، سر ہلا کر بتایا کہ یہی اس کی بیٹی ہے۔ اس باپ کے جذبات کا شاید آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے، جس کی 3 دنوں سے لاپتہ بیٹی 2 آدمیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پائی گئی ہو۔ وہ دونوں آدمی شاہدہ کے گاؤں کے تھے۔ شاہدہ کے باپ کا یہ حال تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے مر گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی، اس کی شو بازی ختم ہو گئی تھی۔ کون کیا سوچ رہا تھا اور کون کس حال میں تھا، یہ لمبی باتیں میں پڑھنے والوں کی دلچسپی کی بات سناؤں گا۔ چوری کے ملزم کی نشاندہی پر مردان قلندر پہلی بار پولیس کے شکنجے میں آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ ایس آئی نے مجھ کو بتایا کہ مردان قلندر نے پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر مستانے سے انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ایس آئی کو کہا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، میرے موکل آئے ہوئے ہیں، ان کو غصہ آ گیا تو تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ ایس آئی نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، ایک ہی تھپڑ سے ڈول گیا اور گرتے گرتے بچا۔ ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو ملزموں سے ایذا رسانی کے ذریعے اقبالی بیان لینے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے مردان شاہ کے موکلوں کو 2-3 گالیاں دے کر اس کے سر کے بال جو اس کے کندھوں تک لمبے تھے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اس کو گھما کر چھوڑا تو مردان شاہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور گر پڑا۔ چوری کا مال نکال دے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا اور کہا، 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگے۔ یہ اس وقت کی پولیس کی باتیں ہیں جب قانون کا احترام تھا اور پولیس کو سیاست میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ملزموں کو پکڑنے کے معاملے میں پولیس جنوں اور چڑیلوں سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ مردان قلندر نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ مان جائے، نہیں تو یہ لوگ ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور 2 گواہوں کے سامنے ایک سوٹ کیس سے زیورات نکال دیے۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی تھے وہ اس علاقے کے بدماش تھے اور جوا کھیل رہے تھے۔ تاش اور کچھ رقم سامنے پڑی تھی، یہ قبضے میں لے لی گئی۔ یہ کارروائی ایس آئی کر چکا تھا اور گھر کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔
اس نے مجھ کو سنایا کہ جب نیچے تلاشی ہو رہی تھی تو اوپر چھت پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ صحن میں کھڑے ایک کانسٹیبل کو اوپر ایک آدمی نظر آیا جو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور بتایا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے اور اوپر گئے۔ 2 آدمی پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے کودنے یا اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ان کو للکارا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ وہ رک گئے۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، وہاں گئے تو شاہدہ کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ ان آدمیوں نے اس کو زبردستی اٹھایا تھا اور آج تیسری رات ہے کہ یہ سب اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسائی نے مجھ کو اطلاع بھیجی اور میں پہنچ گیا۔ 2 گواہ شہر سے ساتھ لائے تھے۔ میں نے 2 گواہ اس گاؤں کے لے لیے۔ لڑکی اور دیگر اشیاء کی برآمدگی کے مشیر نامے تحریر کر کے نشاندہی کرنے والوں کے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور تمام افراد کو جو اس مکان میں تھے تھانے لے گئے۔ تھانے میں ایک چیز اور بھی ساتھ آئی۔ یہ شاہدہ کی سینڈل کا دوسرا پاؤں تھا۔ یہ بالکل اسی پاؤں جیسا تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ میں نے شاہدہ کے بازوؤں میں چوڑیاں دیکھی، یہ ٹوٹنے سے بچ گئی تھیں۔ چوڑیوں کے جو ٹکڑے میرے پاس تھے وہ ایسی ہی چوڑیوں کے تھے۔ لہراسب ابھی تھانے میں ہی تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس کو ابھی میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی شاہدہ اور اس کے اغوا کے ملزموں کے بیان لینے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ واردات لہراسب نے ہی انتقاماً کروائی ہو۔ میں نے اس رات سونا نہیں تھا۔ سب سے پہلے شاہدہ کو بیان کے واسطے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرانا تھا جو اگلے روز ہو سکتا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ طلاق کے بعد بھی وہ آصف سے ملتی رہتی تھی۔ ملاقات اس طرح ہوتی تھی کہ آصف شام کے بعد شاہدہ کے گاؤں کے قریب ایک جگہ چلا جاتا اور شاہدہ آ جاتی تھی۔ وقوعے کی رات کی واردات شاہدہ نے اس طرح سنائی کہ آصف کے ساتھ ایسے ہی ایک ملاقات کا وعدہ تھا۔ شاہدہ نے گھر سہیلی کے گھر جانے کا بتایا۔ پہلے سہیلی کے گھر گئی تاکہ سچی ہو جائے کہ سہیلی کے گھر ہی گئی تھی۔ وہاں سے وہ ملاقات والی جگہ گئی جو کھیتوں میں تھی۔ آصف آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ پیار محبت کی باتیں کر ہی رہی تھی کہ 3 آدمی اچانک آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک نے آصف کو کہا کہ تم شہر سے آئے ہو اور تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، تم چپ کر کے چلے جاؤ اور زبان بند رکھنا، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہدہ کو پکڑا اور کہا کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی جاؤ، نہیں تو ادھر ہی تم کو خراب کریں گے، پھر قتل کر دیں گے۔ آصف غصے والا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاہدہ یہ نہ سمجھے کہ آصف بے غیرت ہے اور اس کو 3 آدمیوں کے حوالے کر کے چلا گیا ہے۔ آصف نے چاقو نکالا اور ان آدمیوں کو کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو اور تینوں میرے مقابلے میں آؤ۔ آصف نے اس آدمی پر حملہ کیا جس نے شاہدہ کو پکڑا ہوا تھا۔ اور دیکھو اوئے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، مارو اسے۔ ایک آدمی آصف کے پیچھے تھا۔ اس نے آصف کو کلہاڑی ماری جو اس کی گردن کے قریب لگی۔ آصف نے گھوم کر اس آدمی کو چاقو مارنے کی کوشش کی لیکن دوسرے 2 آدمیوں نے اس کو کلہاڑیاں ماری، سر پر بھی ماری۔ آصف گر پڑا۔ ان تینوں نے شاہدہ کو ڈرایا کہ اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس میں بولنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 کھیت آگے جا کر شاہدہ کو اچانک جوش آ گیا۔ اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ تینوں اس کو پکڑ کے گھسیٹنے اور دھکیلنے لگے۔ وہ فصل میں چلی گئی۔ اس دیگا مشتی اور زبردستی میں شاہدہ کی چوڑیاں ٹوٹی۔ ایک آدمی نے شاہدہ کو کندھے پر اس طرح ڈال لیا کہ اس کا اوپر کا دھڑ اس کی پیٹھ کے پیچھے اور ٹانگیں آگے تھی۔ اس موقع پر اس کی سینڈل کا ایک پاؤں فصل میں گر پڑا۔ شاہدہ کو مردان قلندر کے گھر لے گئے۔ مردان قلندر نے اس طرح بات کی جیسے اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک لڑکی کو لایا جائے گا۔ لے آئے بھائی، اس نے کہا اور شاہدہ کو دیکھ کر بولا، واہ بھائی واہ، کیا چیز لائے ہو، یہ تو تازہ مال ہے۔ اس کو اوپر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ رات، اگلا دن، پھر ایک رات،
اور ایک دن۔ یہ تین آدمی اور مردان قلندر شاہدہ کو مسلسل خراب کرتے رہے۔ شاہدہ تینوں کو پہچانتی تھی، یہ اس کے اپنے گاؤں کے آدمی تھے۔ دن کے وقت یہ تینوں چلے جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ شاہدہ اس کمرے میں قید رہی، اس کو زبردستی شراب بھی پلائی جاتی تھی۔ میں شاہدہ کے بیان پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ تینوں آدمی اس کے اپنے گاؤں کے تھے اور اس سے اپنے چہرے چھپا نہیں رہے تھے۔ مردان قلندر نے بھی اپنی شناخت کا کوئی خطرہ محسوس نہ کیا۔ یہ راز ملزموں کے بیانوں سے کھلا۔ میں نے شاہدہ کو اغوا اور آصف کو قتل کرنے والے تینوں ملزموں کو الگ الگ اپنے پاس بٹھایا اور ہر ایک کو جھانسا دیا کہ میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں۔ ہر ایک نے اقبالی بیان دے دیا۔ مردان قلندر کو میں نے ایسا لالچ نہیں دیا، اس پر مجھ کو سب سے زیادہ غصہ تھا۔ میں نے ASI کو بلایا، اس کافر قلندر سے تم بیان لو، لیکن اس کو اتنی پھینٹی لگاؤ اور اتنا ذلیل کرو کہ اس کو ہوش نہ رہے۔ ASI نے یہ کام شروع کر دیا۔ دوسرے ملزموں سے جو بیان لیے ان سے یہ راز کھلا کہ ان میں بڑی عمر کا جو آدمی تھا یہ اس نے انتقامی کارروائی کی تھی۔ اس کا نام نظام الدین تھا اور اسے جامو کہتے تھے۔ اس کی عمر 40 سے 1.5-2 سال کم تھی۔ جب اس شخص کی عمر 23-24 سال تھی تو اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ فطرتاً لڑاکا تھا اور لڑائیاں جھگڑے کرتا رہتا تھا، ہر کسی پر رعب جھاڑتا اور اپنے آپ کو کنگ کانگ سمجھتا تھا۔ وہ قتل کے جرم میں پکڑا گیا۔ عینی شاہد صرف ایک آدمی تھا، وہ تھا شاہدہ کا باپ۔ اس نے پولیس کو بیان دے دیا۔ جامو کا باپ شاہدہ کے باپ کو کہنے لگا کہ وہ عدالت میں بیان دینے نہ جائے، اس کی گواہی کے بغیر جرم ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن شاہدہ کا باپ نہیں مانتا تھا۔ اس کو اچھی خاصی رقم پیش کی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ ایک بات جو مجھ کو بعد میں شاہدہ کے گاؤں کے نمبردار سے پتہ لگی تھی وہ میں یہی بتا دیتا ہوں۔ شاہدہ کے باپ نے مقتول کے باپ سے بہت سی رقم وصول کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے تھانے دار کو بھی خوش رکھنا تھا۔ اس کو جامو کے رشتہ دار کہتے رہے کہ وہ عدالت میں گواہی نہ دے، لیکن اس شخص نے خود بھی گواہی دی اور تھانے دار کے کہنے پر وہ ایک جھوٹا گواہ بھی تیار کر کے لے گیا۔ یہی 2 گواہ اہم تھے۔ جامو کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ عمر قید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری عمر جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ جامو مافیا وغیرہ ملا کر 13 سال اور کچھ مہینے قید کاٹ کر واپس آ گیا۔ اس کو آئے ہوئے 20-22 دن ہوئے تھے اور وہ ہر وقت انتقام لینے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ وہ یہ تو سوچتا ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا اور سزا پائی تھی۔ جناب تھانے دار صاحب، مجھ کو صرف قید کی سزا نہیں ملی، یہ بھی دیکھیں کہ میں جوانی کی عمر میں جیل گیا تھا اور باہر آیا تو میں بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میری قید کے دوران میری بیوی نے 2 آدمیوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا قصور ہے، نوجوان تھی اور میں ایک آدمی کو قتل کر کے جیل چلا گیا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے اور مجھ کو اس کے ساتھ دلی محبت تھی۔ میرے دل کو چوٹیں پڑتی ہیں۔ جیل میں جامو کو بڑے پکے بدماش اور عادی مجرم مل گئے تھے۔ انہوں نے اس کو اور بھی مجرم اور غنڈہ بنا دیا۔ گاؤں میں آ کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ شاہدہ کے باپ کو قتل کرنا ہے۔ کبھی سوچتا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ جو 2 جوان آدمی اس کے ساتھ پکڑے گئے تھے اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور ہمراز بھی۔ آصف کی موت اور شاہدہ کی مصیبت آ گئی۔ وقوعے کی رات جامو نے شاہدہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ دوڑ کر ان دونوں آدمیوں کو بلا لایا اور ان کو بتایا کہ شاہدہ کھیتوں کی طرف گئی ہے، چلو چلیں۔ تینوں کلہاڑیاں لے آئے اور چھپ چھپ کر وہاں پہنچ گئے جہاں شاہدہ اور آصف موجود تھے۔ وہاں جو وقوعہ ہوا وہ بیان ہو چکا ہے۔ مردان قلندر کے ساتھ جامو کا دوستانہ تھا۔ جامو وہاں جوئے اور شراب کے واسطے جاتا تھا۔ یہ جب شاہدہ کو لے جا رہے تھے تو جامو دوڑتا ہوا مردان قلندر کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ ایک لڑکی کو لا رہے ہیں۔ مردان قلندر بہت خوش ہوا تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکی تم کو پہچانتی ہے؟ سوچا کیوں نہیں تھا؟ لڑکی کو ہم نے واپس ہی نہیں کرنا تھا۔
کل رات اس کا گلا گھونٹ کر رات کو لاش کہیں دفن کر دینی تھی۔ ہم آج ہی رات یہ کام کر دیتے، لیکن مردان قلندر کہتا تھا کہ 2-3 دن اور رہنے دو۔ میں نے مقدمہ تیار کیا۔ جامو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور مردان قلندر کو مجموعی طور پر 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور میری زکام زدہ آواز سننے کے لیے بہت بہت معذرت، اتنی دیر آپ نے مجھے برداشت کیا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔